Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we have a guest, new guest, and welcome to Minds and Mugs Exchange on other episode. So हम अपने मेहमान को वेलकम करते हैं, अल्ताफ एजुकेशन वाला, और जानते हैं इनसे इनके बारे में और समझते हैं कि ये क्या एजुकेशन वाला क्या है। तो आपको हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत खुश आमदेद अल्ताफ, कैसे हैं आप? ठीक हैं? थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अच्छा जी, आपके बारे में मैं जितना थोड़ा बहुत जानती हूँ वो ये है कि आप एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप मेरे व्यूवर्स को, जो मेरे नाजरीन हैं, जो मेरे हाजरीन हैं, उनको आप बताएं कि ये एजुकेशन वाला क्या है, और आप अपना एक इंट्रोडक्शन उनके सामने अपना रखें ताकि लोग आपको जान सकें, आपसे फ़ायदा उठा सकें सही तौर पर। थैंक यू सो मच अगेन। मेरा नाम अल्ताफ एजुकेशन वाला है। मेरा ताल्लुक गिलगित बल्दिस्तान से है और मैं रेहान स्कूल कुरंगी कैंपस का प्रिंसिपल हूँ। और एजुकेशन वाला इसलिए है कि जिस स्कूल के अंदर मैं मौजूद हूँ ये एक मिशन है और ये एक ऐसा रोल मॉडल है जो आने वाली हमारी जो फ्यूचर है, कमिंग फ्यूचर, इसके ऊपर काम किया जा रहा है। तो और यहाँ पे हर बच्चा, हर बंदा आपको यूनिक नज़र आएगा क्योंकि उसके साथ कोई ना कोई वाला लगा हुआ है। तो ये है अल्ताफ एजुकेशन वाला, और मैं एजुकेशन को और बेहतर करना चाह रहा हूँ। जिस तरह से मैंने अपनी एजुकेशन हासिल की है जैसे दारून से, तो मैं चाह रहा हूँ एजुकेशन के अंदर और चीज़ें ऐड हों ताकि हम एजुकेशन सिस्टम को और बेहतर कर सकें। जी अल्ताफ, तो मतलब आप एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं और एजुकेशन को मज़ीद मॉडर्नाइज करना चाहते हैं। मैं जहाँ तक समझी हूँ यही बात है, ऐसा ही? तो मुझे आप ये बताइए कि आप रेहान स्कूल में एज ए टीचर के तौर पर काम कर रहे हैं, और तो क्या आप समझते हैं कि सिर्फ रेहान स्कूल ही एक ऐसी जगह है जहाँ से हम एजुकेशन को बूस्ट दे सकते हैं, एजुकेशन में एक चेंज ला सकते हैं? क्या ये जो सिस्टम है, क्या ये दूसरे स्कूल्स को सपोर्ट करने वाला है? और आया कि ये कितना टाइम तलब होगा अगर दूसरे स्कूल इस प्रोजेक्ट को या इस मेथोडोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं? हाँ जी बिल्कुल। रेहान स्कूल कुरंगी कैंपस में एज ए प्रिंसिपल मैं अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ। और रेहान स्कूल एक ऐसा स्कूल है, ऐसा एक इदारा है जो एक मिशन लेके है। यहाँ का हर बच्चा, हर टीचर, हर फैसिलिटेटर आपको एक अलग तरीके से नज़र आएगा जो कि उसके गोल, उसका मिशन, उसका इरादे के साथ। बेसिकली हम जैसे कि मैंने जो एजुकेशन हासिल की, तो मुझे किसी ने नहीं कहा कि आपका गोल क्या है और गोल होता क्या है। सिर्फ हमसे इतना पूछा जाता था कि आप क्या बनेंगे बड़े होके। तो जब हमारा दिल चाहे जो मुंह पे आए वही हम अदा कर रहे होते थे। तो मैं समझ रहा था कि ये मैं ही सोच रहा हूँ कि, लेकिन जब मैं एज ए टीचर जब आया 9 साल पहले, तो मैं भी ऐसी चीज़ों को पाया जो मेरे अंदर थी और वही बच्चों के अंदर भी थी। आने वाली जो फ्यूचर था, वही बच्चा कभी डॉक्टर बोल रहा, कभी इंजीनियर बोल रहा, कभी बिजनेसमैन बोल रहा। लेकिन ये भी नहीं पता था कि बिजनेसमैन कैसे बनते हैं, डॉक्टर कैसे बनते हैं, क्योंकि हमारी ग्रूमिंग इस तरह नहीं होती। हम अपने सिस्टम को जिस तरह एजुकेशन, हम ट्रेडिशनल एजुकेशन से गुजर रहे होते हैं, उस पे कहीं ऐसा हमें बच्चे के ऊपर या बच्चों के बारे में सोचा नहीं जाता, क्योंकि हम अपनी कोर्सेज कंप्लीट कराने के रेस पे लगे होते हैं, हम अच्छे नंबर लाने के रेस पे लगे होते हैं, हमारा सिस्टम अच्छा हो और हमारे नंबर अच्छे हो, हम ये सोच के चल रहे होते हैं। तालीम का असल मकसद ये होता है कि आप अमली तौर पर इस चीज़ को
صحیح کر دیں، بہتر کر دیں. جو آپ علمی طور سے آگاہی ہیں اس کو پریکٹیکل لائف میں لے کے آنے کو استاد کہتے ہیں یا تعلیم کہتے ہیں. اب اگر دیکھا جائے تو ہم پاکستان کے اندر اتنے ساری یونیورسٹیز کالجز ہیں جہاں پہ ہر سال میں ہزاروں بچے ماسٹر کی ڈگری لے کے باہر آتے ہیں، اور پھر بھی 90% لوگوں کا یہی شور ہوتا ہے کہ ہمیں جاب نہیں ملتی، ہمارے پاس روزگار نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میں نے جو سسٹم سے جس طرح کی اگر کچھ نہیں کر پاتا ہوں بڑا ہو کے، کوئی اچھی جاب نہیں کر رہا یا کوئی بزنس نہیں کر رہا یا اچھی کوئی سوچ میرے اندر نہیں ہے، تو ماں باپ یہی سوچتے ہم نے تو آپ کے اوپر پیسہ ایسے ہی ضائع کر دیا، بہتر تھا ہم اس کو کہیں کسی کو دے دیتے تو دعا ہی مل جاتی. تو اسی طرح کے ہزاروں گھر میں آپ کو یہ چیز نظر آتی ہوگی، کیونکہ ہم اپنا سسٹم کو ٹھیک نہیں کر سکے. جو میں اور آپ میٹرک 9 کر کے آ چکے ہیں، وہی سبجیکٹ وہی ٹاپک اس دور میں 2023 کے اندر بھی آپ کتابیں اٹھا کے دیکھیں وہی چیز ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں. اگر دیکھا جائے کمپیوٹر سائنس کے اندر آپ دیکھیں میٹرک کلاس میں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی بک میں آپ دیکھیں وہاں پہ لکھا ہے کہ what is computer, what is software, different between software hardware. یہ ساری چیزیں، یہ بیسک چیزیں ہوتی ہیں جو کلاس 2 کے اندر بچے کو سمجھائی جاتی ہیں. جو ایک ان پڑھ بندہ بھی ان چیزوں کو سمجھ سکتا ہے کہ ہارڈ ویئر سافٹ ویئر، جس اس کو الفاظ سمجھا دیں کہ الفاظ کی میننگ کیا ہے، اس کے بعد تو بچہ بھی بتا دے گا. المیہ یہ ہے کہ ہم ایجوکیشن سسٹم کے کریکولم کو تبدیل نہیں کر پا رہے ہیں. اس کی وجہ میں بھی نہیں جان سکتا ہوں. اور دوسری بات کیا ہے کہ ہم نے کبھی اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں کہ ہمارا جو بیج نیچے سے آ رہا ہے، جو فیوچر ہمارا آ رہا ہے، وہ کیوں کہاں پہ خاموش ہے، کیا مسئلہ ہے کیا نہیں ہے. اگر ہمارے گھر میں لائٹ نہیں آتی تو ہم بجلی والے کو بلاتے ہیں، اسے پوچھتے ہیں کہ لائٹ کہاں سے نہیں آتی. وہ پورا چیک کرتا ہے کہ وائرنگ جلی ہے یا ہمارا میٹر کا مسئلہ ہے یا میٹر کے بعد کوئی پرابلم ہے، وہ سارا کچھ چیک کر رہا ہوتا ہے. اور اگر وہ میٹر سے اندر کا پرابلم ہوتا ہے تو وہ بجلی والا کہتا ہے کہ نہیں آپ یہاں الیکٹریشین کو لے کے آؤ، ٹھیک ہے میرا کام میٹر تک ہے، اندر کا کام کوئی اور بندہ ہے وہ کر لے گا. تو زندگی کے اندر بھی ہر بندے کی زندگی کے اندر بھی اس طرح کے 2 رول نبھاتے ہیں بندے. ایک پیرنٹس ٹیچر استاد کے پاس چھوڑ آتے ہیں، اور اب استاد کا کمال ہے کہ اس کی جو وائرنگ ہے وہ کس طرح کرتا ہے. اب وائرنگ وہ اسی طرح کرے گا جس طرح اس کے پاس مواد موجود ہے. اگر آپ وائرنگ کی بات کریں تو کئی سال پہلے آپ کے گھر میں جو وائرنگ ہے، ابھی نئی وائرنگ کس طرح کی تبدیل ہوئی ہے. آپ 1 سال کے بعد ہی جائیں ہر چیز نئی آپ کو مل رہی ہوتی ہے. لیکن ہم نے اپنی زندگی کے اندر ہر چیز نئی دیکھا، ہر سال ایک چیز کو نئے طریقے سے دیکھتے ہیں، لیکن ہم ایجوکیشن کو کیوں نہیں دیکھتے، اس کی کیا وجہ ہے. تو اس کو ڈھونڈنے کے لیے میں نے اپنے ساتھ ایجوکیشن والا لگا، اور میں لگایا نہیں بلکہ جو سسٹم کے اندر جو ریحان بھائی کے ساتھ انرول ہوا، تو ریحان بھائی کا ایک مشن تھا کہ ہم پورے پاکستان کو خوشحال بنائیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا فیوچر کبھی ایسے محتاجی نہ لیں. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے پرابلم کو سولو آؤٹ کریں. جب شروع میں یہ میں نے سنا تو مجھے حیرت ہو رہی تھی کیا چیزیں ہو رہی ہیں کہ پاکستان کا پرابلم سولو کریں. میں نے کہا گورنمنٹ بیٹھی ہے، میں کون ہوتا ہوں پرابلم سولو کرنے والا. تو مجھے ایسی کلاسیں دی گئی جہاں پہ سمجھایا گیا کہ آنے والا فیوچر ہم ہیں، ہم نے اس چیز کو سنبھالنا ہے، ہم نے اس کو میچور کرنا ہے، ہم نے آنے والے اس کو. تو اسی طرح ہمارا اسکول میں ہر بچہ آپ کو کوئی نہ کوئی والا نظر آئے گا، ایجوکیشن والا، آپ کو پاس گیس والا، سولر والا، فارسٹ والا، اپ ورک والا. تو اب یہ اپ ورک لگانے کے بعد یا یہ ایجوکیشن لگانے کے بعد ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ذمہ داری ہم نے اپنی زندگی کے اندر نبھانا ہوتا ہے. تو یہ ہے ایجوکیشن والا. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم پاکستان کے اندر جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کو بہتر کریں. جو یہ دور جدید کے اندر بیٹھتے ہوئے ہم اگر پچھلی صدی کی ایجوکیشن حاصل کر رہے ہوں تو میرے خیال سے وہ ایجوکیشن یا وہ میرا فیوچر یا وہ میرا ملک کبھی ہم آگے گرو نہیں کر پائیں گے. تو کچھ وجوہات ہیں
ان کو ہم ٹھیک کریں، اپنے ایجوکیشن کو ٹھیک کریں، اور وہاں پہ ہم ایسے جو ہمارے پاس آرٹیفیشیل انٹیلیجنٹ ہے، اے آئی اتنی تیزی سے کام کری، کیوں نہ ہم اپنے بچوں کو ایسے ٹاپک پڑھائیں جو کہ آنے والا فیوچر میں اس کا کام آئے۔ لاسٹ ٹائم میرے پاس ایک ایم بی اے بیٹھا ہوا تھا، اور اس سے بات کر رہے تو اس نے کہا، تھوڑی گفتگو ہوئی تو اس نے کہا، سر جو میں ایم بی اے کر کے آیا ہوں، وہاں پہ جو مجھے مواد ہے، جو میں نے پڑھا ہے، جو رٹا ہے، جو سیکھا ہے، پریکٹیکل لائف میں مجھے 2% نظر آ رہا ہوا، تو اس میں سے میں نے سیکھا 2% ہے، باقی میں نے صرف اتنا سیکھا ہے لکھنا پڑھنا، مجھے کوئی چیزوں کو پڑھنا آتا ہے، لکھنا آتا۔ تو پڑھنا اور لکھنے کو اگر ہم ایجوکیشن کہیں، ہم اس کو تعلیم کہیں، تو شاید ہم اپنے ساتھ بھی، اپنے فیوچر کے ساتھ بھی، آنے والا مستقبل کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہوتے ہیں۔ جو کچھ ہم نے سیکھا ہے، جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں، اس کو ہم پریکٹیکل طور پر کیوں نہ ہم اپنے معاشرے کے اندر اس کو امپلیمنٹ کریں۔ آپ چائنا دیکھیں، آپ جاپان دیکھیں، آپ ڈفرینٹ اور ممالک دیکھیں، جو ایسے ممالک بھی ہیں جو ہمارے بعد آزاد ہو کے ان لوگوں نے اپنے ایجوکیشن سسٹم کو ایسے بہتر بنایا، اپنی بزنس کو ایسا بہتر بنایا، ایک بچہ گھر بیٹھ کے پروڈکٹ بنا کے پاکستان میں آ کے سیل ہوتا ہے۔ آپ کے چھوٹے چھوٹے پروڈکٹس جو آتے ہیں، آپ چائنا سے جو آتے ہیں، ان کی ویڈیو دیکھیں، وہ اپنے گھریلو چیزوں میں بنا کے بیچ رہے ہوتے ہیں۔ ہم ابھی تک اس صدی میں چل رہے ہیں، جب مجھے یاد ہے 27-28 سال کا میں ہوں، اس ٹائم کا مجھے یاد ہے کہ جب ہماری والدہ گھر میں ہی بول دیتی تھی بہنوں کو کہ آپ کپڑے سینا سیکھو، اور آج بھی میں معاشرے کے اندر وہی چیز سیکھتا ہوں کہ ہم اپنے جو بچیاں ہیں، جو خواتین ہیں، اس کو اس دائرے کے اندر رکھا ہے کہ آپ اپنے کپڑے ٹھیک سیکھو، اپنا کھانا بنانا سیکھو، ابھی یہ سیکھو۔ تو اتنی دور تبدیل ہوا، پھر بھی ہم اس جگہ پہ کھڑے ہیں۔ مجھے یہ یاد ہے کہ ابھی والدہ کی باتیں مجھے یاد ہیں، ان کو جو سکھایا جاتا، آج بھی معاشرہ وہی چیز پہ اس جگہ میں کھڑا ہے۔ لیکن آپ اگر ورلڈ کو دیکھیں، دنیا کو دیکھیں، تو دنیا اتنی آگے ترقی کر چکی ہے، ہم اتنے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ہم سب مل کے اس پہ کام کرنا چاہیے، اپنے آپ کو امپروو کرنا چاہیے۔ اور میں بھی اتنا کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں، وہ نہیں ہوں، میں ابھی لرننگ پہ ہوں، میں سیکھ رہا ہوں، آپ جیسے لوگوں سے سیکھتا ہوں، باتیں سوالات سنتا ہوں تو میں اس کا جواب ڈھونڈتا ہوں، چیٹ جی پی ٹی میں جاتا ہوں، آگے پیچھے ڈھونڈتا ہوں اس کو کیسے بہتر ہوں گا۔ جی بہن، تھینک یو جی۔ جی بالکل، آپ نے بالکل صحیح کہا۔ جو ہمارے یہاں کا جو ایجوکیشنل سسٹم ہے، وہ تعلیم برائے نام رہ گئی ہے، جو ایک صرف پڑھنا اور لکھنا سکھا دیا جاتا ہے۔ جو بنیادی طور پر ہمارے ہاں ایجوکیشن کی کمی ہے وہ اسکل ہے، اور ہمیشہ سے جو علم کا معیار رہا ہے وہ اسکل کے اوپر ہی رہا ہے۔ اگر ہم اپنی تاریخ بھی دیکھیں، اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں، تو جو اسکل ہوتی تھی نا، ہنر ہوتا تھا، وہ علم کہلاتا تھا، کیونکہ اس کو سیکھنے میں انسان کافی وقت لگا تھا۔ تو بنیادی طور پر مجھے جو سمجھ میں آ رہی ہے بات، وہ یہ ہے کہ ہم شاید ہنر سیکھنے کو ایک انسلٹ اور ایک کمتر ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اس وجہ سے ہم جو ہے لگژریز کی طرف چلے گئے ہیں، اور ہم جاب اورینٹیڈ ہو گئے ہیں۔ میرے خیال میں ایسا ہی یہ ایشو ہے ہمارے معاشرے کا، کہ ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہر چیز جب خریدی جا سکتی ہے تو اس کو سیکھنے کی کیا ضرورت ہے، لیکن اس سے نقصان ہمارے سوسائٹی کو اور ہمارے ایجوکیشنل سسٹم کو ہوا ہے۔ تو آپ الطاف بتائیں کہ آپ جو یہ ریحان اسکول کے اندر کر رہے ہیں، جس طرح سے ایجوکیٹ کر رہے ہیں، کیا ایک ایسا کریکولم سینٹرلائز اور ایک ایسا کریکولم ڈیزائن کیا جا سکتا ہے جس کو ایک ایز اے سبجیکٹ، ایڈیشنل سبجیکٹ سارے اسکولز میں متعارف کروایا جائے، تاکہ دیگر اسٹوڈنٹس بھی، کیونکہ اگر 10% بچے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو وہ 10% جو ہے اتنا فروٹفل نہیں ہے کہ وہ پورے ملک کو تبدیل کر سکے۔ ہاں، اگر ایک ایسا کریکولم ڈیزائن کیا جائے جس کے اندر ایک ایڈیشنل ہو، تو اس کے لیے کیا ضرورت ہے اور کس طرح کیا جا سکتا ہے۔ اور سر ریحان اللہ والا کی جو میتھڈالوجی ہے اور ان کی اسٹریٹجیز ہیں، ان کو کیسے امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے سوسائٹی میں؟
جی بالکل، ریحان بھائی بھی یہ چاہتے ہیں اور کہ ایسے اسکول زیادہ سے زیادہ بنائے جائیں تاکہ ہمارا معاشرہ بہتر سے بہتر ہو جائیں. آج میں دیکھتا ہوں کہ جو میرا اسکول کا بچہ ہے جو کہ 7 کلاس کا ہے، وہ 270 تک انٹرویوز کر چکا ہے. 270 انٹرویو کرنا آسان بات نہیں ہوتی لیکن ایک بچے کے لیے، اور وہ بچہ اگر 200 انٹرویو کر چکا ہوتا ہے تو اس سے کتنی لرننگ ہوتی ہے. آپ بھی ان مراحل پہ ہو، انٹرویو کر رہی ہو، آپ نے خود کتنا آپ کو چیزوں کو سمجھنا ہوتا ہے، کہیں پہ آپ کو سمجھانا ہوتا ہے. یہ لرننگ جو پروسیس ہے بہت ایزی ہے انٹرنیٹ کی دنیا میں. بیسیکلی ہم انٹرنیٹ کو سمجھ نہیں پائے، انٹرنیٹ کا استعمال نہیں کر پائے. ریحان بھائی تو کہتے ہیں کہ آپ انٹرنیٹ کو بہتر استعمال کرنا سیکھو، آپ کو ٹیچر کی بھی نیڈ نہیں ہے. جس طرح آپ چیٹ جی پی ٹی کے اندر جاؤ، آپ سوال کرو اور بہت سارے آپ کو جواب ملتے ہیں. اور دوسری بات، ہمارا جو کوریکولم کی بات کی جائے تو ہم جو بھی بچوں کے ساتھ پڑھا رہے ہوتے ہیں وہ سارا آن لائن ہی ہے. ہم بچوں کو اسمبلی کرواتے ہیں، وہ ہماری لائف ہوتی ہے. ہم یوگا کراتے ہیں، وہ لائف ہوتی ہے. ہم پوسٹرز ان کے سے بچوں سے ڈیزائن کرواتے ہیں، وہ بھی لائف کر سوری وہ بھی پوسٹ ہے. اس کے بعد ہم بچوں کو ٹیڈ ٹاک ایک ویڈیو دکھاتے ہیں جہاں پہ انٹرنیشنلی پاکستانی یا جو بھی ایسے لوگ جنہوں نے کچھ کر کے ملک کے لیے اپنے لیے ایسا کچھ کر کے دکھایا ہے، اسی ایک آنے والے دور میں جو دور جدید ہے اس کے لیے کوئی ایسی بینیفٹ ہے تو ہم ان بچوں کو یہ دکھا دیتے ہیں. اچھا، یہ ویڈیو دکھانے کا مقصد بھی یہ ہے اگر اس کے جگہ میں اگر میں سلیبس پڑھاؤں تو میرے خیال سے وہ سلیبس کا وہ بچے کو اتنی سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ جب تک بریانی میں مسالے تھوڑے تیز نہیں ہوتے ہیں تب تک سمجھ نہیں آتی. تو اسی طرح ہم آلو چاول کو بھی بریانی کہتے ہیں، ہم لوگ چکن چاول کو بھی بریانی کہتے ہیں ہم، اور بھی کے اس میں بھی اور چھولے کے اس میں بھی، ان سب کو ہم نے بریانی کا نام دیا. سیم اسی طرح ہم نے ایجوکیشن کے اندر بھی ایسا کیا ہے. تو اسی طرح جب ہم بچوں کو ایسی کیونکہ ہر بچہ آپ کے گھر میں بھی دیکھا ہوگا کہ ہر بچہ موبائل فون، ہر بچہ لیپ ٹاپ کی طرح زیادہ جا رہا ہوتا ہے اس وقت. تو کیوں نہ ہم آسانی طریقے سے بچے کو سمجھا پائیں ویڈیو کے ذریعے. تو جب یہ اسٹارٹ کیا ٹیک ٹاک کے ذریعے سکھانے کی اسٹارٹ کیا تو بچوں نے بہت تیزی سے پوائنٹس کو پک کیا اور بہت تیزی سے لرننگ ہوگی. بچے کے مائنڈ پہ سوال آتے تھے یہ کیسے کیا اس نے، چلو پوچھتے ہیں چیٹ جی پی ٹی سے. چیٹ جی پی ٹی سے آ کے پوچھتا ہے، اس کو سرچ کرتا ہے، اس کو دیکھتا ہے. تو ہم جو کتابوں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ ایک خیال ہے، ایک سوچ ہے. اس کو کس نے سوچا ہے یہ بھی ہمیں نہیں پتا، کہ ڈاکٹر عبد القدیر کی بہت بڑی خدمات ہیں. اس کے علاوہ آپ کے اردو میں بہت سارے ایسے وہ ہیں مضمون ہیں، ایسے رائٹرس ہیں، لیکن ہم کو وہ اپنے دور کے حساب سے وہ مضمون کو لکھا کرتے تھے. لیکن وہ مضمون میں یاد کروں یا وہ کیا کہتے ہیں اس کو میں یاد کروں تو میرے خیال سے اس ٹائم وہ بچے کا دور نہیں ہے اس کا یاد کر کے اس کو کوئی فائدہ ہو. بیسکلی اردو انگلش ریڈنگ رائٹنگ یا پڑھانے کا ٹوٹلی 99% ٹیچروں کا یہ ہوتا ہے کہ اس کو پڑھنا لکھنا آ جائیں. ہر بچہ ہر بندے کا خیال یہ ہوتا ہے میرے بچے کو پڑھنا لکھنا آنا چاہیے. تو اگر ہم پڑھنے لکھنے کی بات ہی کریں تو معاشرے میں بہت سارے ایسے ہیں جن کو پڑھنا لکھنا آتا ہے، لیکن جو اس نے سیکھا ہے، جو اس نے لرن کیا ہے، اس سے وہ دنیا کو کیا فائدہ دے سکتا ہے. تو اسی حساب سے ہم ٹیک ٹاک دکھاتے ہیں. اس میں مزے کی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ بچہ اس کو ریکارڈ کرتا ہے انگلش میں، اس کو ریکارڈ کرتا ہے اردو میں اور اپنے تمام پلیٹ فارم کے اوپر اپلوڈ کرتا ہے تاکہ وہ آسانی سے لوگوں کے ساتھ کنیکشن بھی ہوتے ہیں، لوگوں سے سیکھنے کا موقع بھی ملتا ہے. اور یہ ایک یونیک سبجیکٹ ہوتا ہے، بچے کو آسان لگتا ہے کہ جب ویڈیو کے ذریعے دیکھتا ہے. اور اس کے ساتھ پھر ہم انٹرویوز کرواتے ہیں، جس طرح ابھی ہم لوگ انٹرویو کر رہے ہیں تو اسی طرح ہم بچوں کے ساتھ کیا کراتے ہیں کہ انٹرویوز کراتے ہیں. یہ جب اسٹارٹ اپ ہوا تھا تو شروع میں بڑا
مسئلہ آیا کہ کیسے انٹرویو کریں، کیسے کریں، کیا کریں. جب اسٹارٹ کیا بچوں نے کرنے لگا، آج وہ انٹرنیشنل لیول پہ جا کے انٹرویو کر رہے ہوتے ہیں، ڈاکٹر کا کر رہے ہوتے ہیں، انجینئر کا کر رہے ہوتے ہیں. ہم اپنی زندگی کے اندر اب بھی اگر کسی ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ لینا ہمیں ڈر لگ رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں ڈاکٹر کھا تو نہ جائے. تو اب وہ بچے کے اندر وہ حوصلہ، اس کے اندر وہ یقین آیا ہے، وہ بھروسہ آیا ہے کہ میں اپنی لائف میں کامیاب ہونے والا ہوں. سب سے مشکل کام انسان کی زندگی کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کامیاب ہونے کا یقین دلانا اور اپنے اندر سے ڈر کو نکالنا. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے. اگر یہ چیز کسی بندے سے نکل جائے تو وہ ایک بہترین وہ بنتا ہے. تو رہی بات، ہم دوبارہ آتے ہیں آپ کے سوال کے اوپر، جو کریکولم ہمارا گیون ہے، اگر کوئی اسکول کاپی کرنا چاہتا ہے، ان چیزوں کو کرنا چاہتا ہے تو ویلکم، ہم پورے طور پر گائیڈ کرنے کے لیے تیار ہیں. جی تھینک. تو یہ تو بہت زبردست بات ہے کہ آپ اپنا کریکولم کو شیئر بھی کر سکتے ہیں اور لوگوں کو صحیح طور پر گائیڈ بھی کر سکتے ہیں. تو کیا اس طرح کی جو آپ کا میتھڈالوجیز ہیں، اس کو آپ امپلیمنٹ کرنے کے لیے کیا ورکشاپ بھی کنڈکٹ کرواتے ہیں؟ اور اسکولز میں یا جیسے مختلف اسکولز میں ورکشاپس کروائی جا سکتی ہیں، تو کیا اس طرح کا کوئی پلان ہے اس میتھڈالوجی کو سیم کرنے کے لیے، تاکہ اس کو زیادہ سے زیادہ، کیونکہ میں بھی خود ایک اسکول سے تعلق رکھتی ہوں اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم جتنی زیادہ جب بات کرتے ہیں نا، جب لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا تو کیسے لوگ اس تک رسائی حاصل کریں گے. تو کیا ہم ایسا کوئی ریحان سر نے کوئی ایسی اسٹریٹجی بنائی ہے کہ مختلف اسکولز میں انہی کے ٹیچرز جا کے ایک ورکشاپ سارٹ آف کنڈکٹ کریں، جس کے اندر ایک اس کو انٹروڈکشن دیں؟ کیونکہ ہر کوئی اتنا زیادہ فیس بک پہ آن بھی نہیں ہوتا اور لائیو بھی نہیں ہوتا، تو ہم نہیں سمجھتے کہ جو ہماری آبادی کا زیادہ تر فیصد جو ہے لوگ فیس بک پہ کنیکٹڈ ہوں گے. تو کیا اس طرح کی کوئی اسٹریٹجی ہے ریحان سر کی؟ جی دیکھیں، پہلے بہت سارے اسکولوں میں جا کے ہم لوگوں نے وہ کیا سیشنز کیے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنے ہمارے سیشنز ہوتے ہیں وہ انٹرنیٹ کے اوپر ہوتے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ لاسٹ ٹائم میرے ایک بندے سے بات ہو رہی تھی، وہ بھی کسی اسکول کے پرنسپل تھے، اور میں نے اس سے بھی ریکویسٹ کی تھی، آئیں آپ بھی بیٹھے ہیں زوم میٹنگ کے اندر، جس طرح بھی ہم اسٹریم یارڈ کے اوپر انٹرویو کر رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح بہت سارے لوگوں کو ہم کنیکٹ کر سکتے ہیں، وہاں بیٹھ کے ایک دوسروں سے سیکھ سکتے ہیں. کیونکہ جہاں پہ میں اسکول چلا رہا ہوں، جہاں پہ میں ہوں، الگ طریقے سے ہوں. اور جب میں کراچی آیا تھا تو میں نے بالکل الگ طریقے سے میں نے چیزیں سیکھی. اسی طرح بہت ڈفرینٹ لوگوں کی ڈفرینٹ تھنکنگ ہوتی ہیں. تو ہم اگر زوم میٹنگ کے اندر آ جائیں ٹیچرز، اور ہم اپنا خیالات وہاں شیئر کریں، تو 1 دن 2 دن 4 دن 5 دن ہم ان چیزوں کو بہتر کرتے جائیں گے. تو قافلہ تب بڑھ جاتا ہے، تب ان چیزوں کو سمجھ رہے ہوں گے لوگ، پھر لوگ خود آپ کے پاس چل کے آئیں گے، مجھے بھی سکھا دیں. کوئی بھی چیز جب آپ جا کے سکھاتے ہیں تو اتنی ویلیو نہیں ہوتی. اور نہ کوئی اس طرح، بہت سارے اسکول چاہتے ہیں کرنا لیکن سوری، وہ آ کے کبھی نہیں کہتے. ہم وزٹ کرتے ہیں یہاں پہ کاپی کرنے کے لیے، اور بہت سارے اسکولوں نے جو کہ کراچی سے نہیں ہے، وہ اسلام آباد سے، کل پرسوں کی میری بات ہوئی تھی، لاہور سے، اور پنجاب کے کوئی ایک شہر ہے میرے خاص گاؤں ہے، وہ پرنسپل بھی چاہ رہا تھا کہ میں اس طرح کا کریکولم وہاں پہ چلاؤں. تو یہ تب ہو سکتا ہے جب ہم سب ایک جگہ پہ ایک پلیٹ فارم کے اندر آ کے ان چیزوں کو ڈسکس کریں، تو لوگوں کو بہتر سمجھا سکتے ہیں. جو میں سمجھا سکتا ہوں وہ آپ نہیں سمجھا سکتی، اور جو آپ سمجھا سکتی ہیں کسی کو میں نہیں سمجھا سکتا ہوں. تو ہر بندے کا ایک لہجہ، سمجھانے کا انداز الگ ہوتا ہے. تو ہم سب اگر اس میں حصہ لیں تو یقین جانیں ہم بہت جلدی پاکستان کو بدل سکتے ہیں. پاکستان کو بدلنے کی بات جہاں پہ آئی ہے، تو میں چاہوں گی کہ الطاف آپ مجھے بتائیں کہ ظاہر سی بات ہے آپ بھی گلگت سے آئے اور آپ نے یہاں آ کے ایک نئے کریکولم کو، ایک نئے سسٹم کو جوائن کیا اور اس میں اپنے آپ کو انڈلج کیا.
تو آپ کو اپنی پرسنالٹی میں اس دوران کیا گرومنگ نظر آئی؟ آپ نے کیا چینج دیکھا اپنے اندر اور آپ کی سوچ میں کتنی تبدیلی آئی؟ جی بالکل، جب میں ریحان بھائی کے پاس جوائن ہوا تھا اور تو میں بالکل ریحان بھائی کا سننا ہی پسند نہیں کرتا یہاں پر آ کے، جہاں جب ریحان بھائی کہہ رہا تھا انٹرنیٹ سے دوستی کرو، موبائل سے دوستی کرو اور لیپ ٹاپ سے دوستی کرو، یوٹیوب دیکھو، گوگل دیکھو، تو مجھے یہ چیزیں بہت بری لگتی تھیں اور میں سوچ رہا تھا کہ ہمارا آنے والا فیوچر کس طرف لے کے جا رہا ہے، یہ چاہتا کیا ہے۔ میں بڑے غصے سے، بڑے عجیب قسم کے رویہ ہوتا ہے جو لاسٹ ٹائم ریحان بھائی کے پاس جب میں گیا تھا تو میں نے پوری بات بتائی جو میں کر رہا تھا۔ انٹرنیٹ لا کے ہمیں لگوا دیا تھا، میں انٹرنیٹ کاٹتا تھا تاکہ کوئی ہمارے ساتھ واٹس ایپ میں کسی طرح کوئی کال نہ ہو جائے، یا کوئی میٹنگ ہوتی تھی ڈیورنگ میٹنگ ہم اس کو بلاک آؤٹ کرتے تھے تاکہ میٹنگ ختم ہو جائے۔ تو نہیں سوچ رہا تھا کہ ایسا کچھ نہ ہو، لیکن یہ اللہ کا احسان ہے، ریحان بھائی کا احسان ہے کہ 6 مہینے تک برداشت کیا، کہا کوئی بات نہیں سیکھے گا، کوئی بات نہیں سیکھے گا، کوئی بات نہیں سیکھے گا، اور میں بیٹھا اور مجھے 6 مہینے تک اسی طرح پیڈ کیا کہ آپ بیٹھیں اور سنتے رہیں۔ جب چیزوں کو سمجھنے لگا، پھر انٹرنیٹ کے اندر لانا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ میں نے کسی زندہ لائف میں کسی کے ساتھ تصاویر نہیں لی تھی کہ سیلفی میں، اور میں نے کبھی کوئی ویڈیو ریکارڈ کر کے کسی بھی پلیٹ فارم پہ میں نے ڈالی نہیں تھی، اور میں لوگوں سے ملتا نہیں تھا، شرماتا تھا۔ جو اسکول کے ٹیچرز تھے ان کے ساتھ بھی میری کم بات ہوتی تھی، اور میں اپنے کام سے کام رکھتا تھا۔ تو ہمیشہ یہ بات ہم سنتے ہوئے آتے ہیں، اپنے کام سے کام رکھو۔ جب اگر زندگی میں ہم اپنے کام سے کام رکھیں گے، یقین جانے ہمیں دنیا نظر نہیں آئے گی، دنیا کو پہچان نہیں سکیں گے، دنیا کس روٹ پہ جا رہی ہوتی ہے اگر ہم اپنے کام سے کام رکھیں گے تو ہمیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ تو پھر ان ساری چیزوں کو سمجھا، ریحان بھائی کی ویڈیوز دیکھی، کورس نمبر 1 کیا، ان کے فرینڈ لسٹ میں جا کے دوستوں سے ملا، اور آہستہ آہستہ بہت آسان لگنے لگا کہ جب میں اس اسکول کے اندر، میں خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر مجھے ایسی ایک جگہ ملی جہاں پہ میں اگر پرنسپل کسی اور اسکول میں ہوتا تو مجھ سے ہمیشہ حساب لیا ہوتا، کیا ہوا آج، کیا ہوا کیا ہوا، لیکن یہ ایک ایسا انسٹیٹیوٹ ہے یہاں پہ حساب کچھ چیز کا لیا جاتا ہے، آپ نے آج سیکھا کیا ہے۔ سوال مجھ سے یہ ہوتا ہے سیکھا کیا، اگر یہ نہیں سیکھا تو آپ یہ سیکھیں، آپ نہیں سیکھا ہے تو آپ چھوڑیں اسکول، آپ میرے پاس آئیں سیکھیں۔ تو یہ ایک ایسا ادارہ ملا، ایسا ایک سسٹم ملا جس کے اندر سیکھنے کو بہت ملا، کانفیڈنس میرا آ گیا، اور خود اعتمادی آئی، یقین آیا کہ دنیا کہاں پہ کھڑی، ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، میں کیا کر سکتا ہوں دنیا کے لیے، میرا گول کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں میں نے یہاں آ کے اپنی سوچ بدلی، اپنا اسٹائل بدلا، ساری چیزیں میں نے اپنی آپ کو بدلی، اور ہمیشہ سے میں اپنے آپ کو زیادہ دیکھتا تھا کہ اچھا پہنوں، اچھا رکھوں خود کو، ہر چیز پہ، جیسے میک اپ ہو، کوئی بھی ہو، تو اس پہ میں بہت زیادہ اہمیت دیتا تھا، کیونکہ میں دنیا میں یہی چاہتا تھا کہ میں اچھا لگوں اور میں اچھا پہنوں، اگر میں کھانا بھی نہ کھاؤں تو لوگوں کو میں اچھا لگوں۔ لیکن جب ریحان بھائی کے ساتھ یہ چیزیں ہوا تو مجھے ایسا لگا کہ یہ پہننا اور خود کا حلیہ اتنا میٹر نہیں کرتا، آپ کے اندر کا مواد، آپ کے کیا چیز آتی ہے، آپ لوگوں کا کیا ہیلپ کر سکتے ہیں، یہ میٹر کرتا ہے۔ تو مجھے ریحان بھائی کی وہ سادگی اور ان کے گھر کا ماحول دیکھ کے مجھے ایسا لگا کہ جو اتنے بڑے لوگ امیر ہوتے ہیں وہ اتنے اسادہ رہ سکتے ہیں، تو ہم اپنے اندر کیوں نہ عاجزی لا سکتے ہیں۔ تو اس طرح بہت ساری میری گرومنگ ہوئی اور بہت لرننگ ہوئی، اور میں بہت ایکسائٹڈ ہوتا ہوں اور جو نئے چیزیں دیکھتا ہوں روزانہ۔ میں اپنے آفس ٹائمنگ میرے 10 گھنٹے 12 گھنٹے بھی ہوتے ہیں، تو مجھے وہ ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ ٹائم کیسے گزر رہا ہوتا ہے۔ صحیح، بہت زبردست بات کی، مطلب آپ کو ٹوٹلی ایک ریفارمڈ مل گیا، آپ بہت مختلف، آپ کی جو ہر طرح سے مینٹلی طور پر، فزیکلی طور پر اور پروڈکٹیولی بھی
آپ بہت پروڈکٹیو ہو گئے اور آپ کی ہر چیز آپ کو فائدہ دیا. تو بالکل بہت ہی یہ تو زبردست بات ہے کہ جب ہم کسی ایسی آرگنائزیشن کے ساتھ یا کسی ایسے ادارے کے ساتھ منسلک ہو جائیں جس کا ایک مخصوص گول ہو اور اس گول پہ وہ اتنا زیادہ فوکس ہو کہ وہ ٹالریٹ بھی کر رہا ہوتا ہے, پھر وہ برداشت بھی, جیسے وہ 6 months آپ کے برداشت کیے, تو دیٹس ونڈرفل کہ انسان کو انسان بنانے کے لیے اس کی جو ایک تربیت کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہوتی ہیں وہ سب بھی آپ نے سیکھ لی, آپ خود گروم بھی ہو گئے اور آج آپ وہاں پہ ایک بہترین ٹیچر کے طور پر پڑھا رہے ہیں اور مزید اس مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں. ساتھ ہی میں آپ کی بہت تھینکفل ہوں کہ آج آپ نے مجھے ٹائم دیا اور ہمارے ساتھ اس انٹرویو میں آپ شامل ہوئے اور اپنے انتہائی قیمتی اور انتہائی ظاہر سی بات ہے آپ پڑھاتے ہیں تو مجھے پتا ہے کہ بہت سخت شیڈول ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے اپنے لیے وقت مینج کرنا. تو آئی ایم ویری تھینکفل ٹو یو الطاف ایجوکیشن والا, اور میں امید کروں گی کہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویک کسی اور ٹاپک کے اوپر رکھتے ہوئے آپ ایک گروپ ڈسکشن یا ٹیبل ٹاک رکھیں جس کے اندر ہم آن لائن ہی آ کر کچھ گفتگو کریں. تو بہت بہت شکریہ الطاف آپ کا. جی تھینک یو سو مچ. ویسے میں آپ کو یہ ایڈ کرتا چاہوں, میں پڑھاتا نہیں ہوں یہاں پہ, اور میں ایز اے پرنسپل اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہوں, اور ساتھ میں جو ہمارے پاس نئے جو آتے ہیں اس کو مشن میں سمجھاتا ہوں ہمارا اسکول کا, اور ریحان بھائی کا مشن کیا ہے. مجھے بہت اچھا لگا, آج اچھے سوال تھے, اور ظاہر سی باتیں کوئی بھی گفتگو سیکھنے کے لیے ہوتی ہیں, اور بہت شکریہ, آپ نے بہت اچھے سوال کیے, اور یہی کہوں گا تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ میں ضرور چاہوں گا کہ جو زوم میٹ ٹیچرز کے لیے میں رکھنا چاہ رہا ہوں تو وہاں پہ آپ بھی شامل ہو جائیں, اور اپنے جو الفاظ ہیں, جو سوچ ہے, اس کو ضائع نہ کریں. ہم کیوں نہ اس کو ریکارڈ میں کر کے کم از کم دنیا کو دے دیں کہ ہماری سوچ یہ تھی, ہم یہ چاہتے تھے. یہ بات ہے, ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گی جب تک اگلے پروگرام میں جب ہم اپنے کسی نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے, ٹل فار دا نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.